अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। रात 12 बजे का टाइम था। एकदम से एक शोर से मेरी आंख खुली। वो आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से कोई बड़े गुस्से से मेरे पास आकर मेरे कान के पास बोला हो और बड़ी सख्ती से मुझे जगाने की कोशिश की हो। मेरी आंख खुली तो सामने कुछ भी नहीं था। मेरा नाम मरियम है और मैं मुल्तान सिटी की रहने वाली हूँ। आज से 5 साल पहले मैं गांव में एक शादी अटेंड करने गई। बहावलपुर साइड पर वो गांव था। अपनी फैमिली के साथ पहली बार मैं गांव की शादी देखने गई थी। अम्मी के ननिहाल बहावलपुर से थे। वहाँ पर उनकी बहुत करीबी एक शादी थी, तो मैंने भी जिद की कि मुझे भी गांव की शादी देखनी है। मैंने वैसे भी अम्मी से बहुत से किस्से कहानियाँ सुन रखे थे बहावलपुर के उन पुराने गांव के, तो मुझे उन्हें देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं पहली बार गांव की एक शादी अटेंड करने जा रही थी। मेरे 2 भाई, अम्मी अब्बू और मैं, हम सब रवाना हो गए। नवंबर का महीना था। अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो अभी रात नहीं हुई थी। गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही शाम होती गई मौसम तब्दील होने लग गया। चारों तरफ कच्चे मकान और रेत के ढेर ही ढेर थे, मानो जिस तरह से एक रेगिस्तान होता है। और वहाँ पर वो खूबसूरत मकान, वो जगह बहुत खूबसूरत थी। अभी शादी में 2 दिन बाकी थे। 2 दिन के बाद शादी के फंक्शन शुरू हो जाने थे। मैं बहुत खुश थी। अम्मी के सभी रिश्तेदार बहुत अच्छे थे। उन सब से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जिस घर में हम लोगों का स्टे था वो अम्मी की कज़न थी। उनकी बेटियाँ भी मेरी एज फैलो थी। वहाँ पर एक लड़की फौजिया भी थी जो मेरी भी कज़न ही लगती थी। उससे मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ हो गई और मैंने उससे कहा कि मुझे इस गांव की सैर करनी है। उसने कहा कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें सारा गांव दिखाऊंगी और तुम्हें पता है हमारे गांव में बहुत पुराने कुएं भी हैं। मैं तुम्हें वो कुएं भी दिखाऊंगी। हम लोग देर रात के बैठे बातें करते रहे। मिट्टी के वो किचन मुझे बहुत अच्छे लगे। मिट्टी के मकान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। उनके जो घर थे कुछ हिस्से नए भी बने थे, जो कि पक्के मकान थे सीमेंट से बने हुए, लेकिन घर के कुछ हिस्से, हवेली के कुछ हिस्से भी कच्चे कमरों पर भी मुश्तमिल थे, जिनको देखकर मुझे सब अम्मी की बताई हुई बातें याद आ गईं। अम्मी ने मुझे वो सारी जगह, वो सारी चीज़ें दिखाई जो पहले महज मैं उनसे बातों में सुनती आई थी। इसी तरह से हम लोग रात को सोए, सुबह जागे। गांव में बहुत प्यारी सुबह थी। आज कुछ बादल भी बने हुए थे। ठंड ज़्यादा लग रही थी। मैंने फौजिया से कहा कि आज मैंने गांव देखना है। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, नाश्ता वगैरह कर लो, हम थोड़ी देर के बाद चलेंगे, क्योंकि उसके बाद तो सबने शादी वाले घर में चले जाना था, जहाँ पर शादी के सारे फंक्शन शुरू हो रहे थे। खैर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। थोड़ी देर मैं अम्मी के पास बैठी और फिर कहा कि मैं फौजिया के साथ गांव देखने जा रही हूँ। तो अम्मी ने कहा कि संभल के जाना और कहीं ज़्यादा दूर न निकल जाना। फौजिया ने कहा कि नहीं नहीं पुप्पो, कुछ नहीं होता, मैं इसको जल्दी ले आऊँगी। फौजिया और मैं घर से बाहर निकल गई। मैं गांव की सारी जगह देख रही थी। वहाँ पर कुछ छोटे छोटे मकान भी थे। सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे थे। शहर के लोगों को गांव के लोग इसी तरह से देखते हैं। फौजिया ने बहुत सी खवातीन को मेरे बारे में बताया भी। सब मुझसे मिलकर बहुत खुश हो रही थी। तभी हम लोग चलते चलते गांव की आबादी से थोड़ा आगे की तरफ आने लगी। मैंने उसे कहा कि मुझे कुएं देखने हैं। मैंने कभी भी रियल लाइफ में कुआं नहीं देखा था। मुझे बहुत शौक था। मैंने पानी से भरा हुआ कुआं भी देखा, जहाँ पर आजकल के दौर में भी लोग कुएं से भी पानी भरते हैं।
وہ کنواں بہت زیادہ گہرا تھا. اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی. صاف ستھرا پانی تھا اس کا. اس کے بعد فوزیہ نے مجھے کہا کہ آؤ اب میں تمہیں خشک والے کنویں دکھاتی ہوں. لیکن وہاں پر ایک ایسا کنواں بھی ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ ایک جن کا بسیرا ہے. وہ آسیب زدہ کنواں ہے. وہاں سے چیخو پکار سنائی دیتے ہیں. اس طرف ہم لوگ نہیں جائیں گے. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے. تبھی ہم لوگ چلتی چلتی کھیت کھلیان میں پہنچ گئی. چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا. سامنے بہت اونچے درخت تھے. اس نے کہا کہ ان درختوں کے بیچ میں وہ کنویں ہیں جو بالکل ویران، سنسان اور خالی ہو چکے ہیں. کہ کبھی کسی دور میں ان کنووں سے بھی ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی آتا تھا، لیکن وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کنویں بند ہو گئے. کہتے ہیں کہ ان کا پانی کڑوا ہو گیا تھا. تو پھر جب لوگوں نے پانی لینا بند کر دیا تو ان کا پانی ہی خشک ہو گیا. چلو چل کے دیکھتے ہیں. وہاں پر ہم لوگ گئے. 2-3 کنویں دیکھے میں نے. بہت بڑے بڑے کنویں تھے اور بہت زیادہ کالی دیواروں والے. انہیں تو دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا. تبھی فوزیہ نے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں، موسم بہت خراب ہے، بارش نہ شروع ہو جائے. میں نے اسے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں. مجھے صرف یہ تو بتاؤ جس کنویں کے بارے میں تم کہہ رہی تھی وہ کون سا کنواں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ادھر نہیں جانا، اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا. تمہیں پتہ ہے گاؤں کا جو بھی انسان اس طرف جاتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک جن کا بسیرا ہے. اس کنویں کی طرف سے خوفناک آوازیں بھی آتی ہیں. میں نے اسے کہا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض لوگوں کی باتیں ہیں. بھلا ایسے کیسے جنات نظر آ سکتے ہیں؟ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ جن تم لوگوں کے گاؤں میں کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ جو بھی ہے چھوڑو، ہمیں ادھر نہیں جانا. میں نے اسے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم یہاں پر رکو، میں دور سے دیکھ کے آتی ہوں، میں آگے نہیں جاؤں گی. وہ مجھے روکتی رہی لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی. وہ کنواں جو تھا وہ دور سے ہی نظر آ رہا تھا. اس کے آس پاس سرخ رنگ کی اینٹیں جوڑی ہوئی تھیں. شاید اس طرف جانے سے روکنے کے لیے کوئی دیوار بنائی گئی تھی. میں تھوڑا قریب جاتی گئی. میرے پاس موبائل فون بھی تھا. میں نے صرف اور صرف اس کی تصویریں ہی لینی تھی. میں دور سے کھڑی ہو کر ویڈیو کلپ بنانے لگی. تبھی میں چلتی چلتی اس کے پاس چلی گئی. فوزیہ مجھے بلاتی ہی رہ گئی. میں یہاں تک کہ اس کنویں کے بالکل قریب پہنچ گئی. وہ کنواں پوری طرح سے سرخ رنگ کا تھا. میں نے پہلی بار ایسا کنواں دیکھا جس کے اوپر باقاعدہ طور پر خود سے سرخ رنگ کیا گیا تھا. اس کنویں میں نے جھانک کر دیکھا تو کنواں بہت گہرا تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا. میں نے باقاعدہ وہاں پر آواز دی کہ یہاں پر کوئی ہے. پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں نے وہاں سے ایک پتھر اٹھا کر اس کنویں کے اندر دے مارا. جو ہی میں نے کنویں میں پتھر پھینکا مجھے ایک آواز سنائی تھی جس طرح سے کوئی ہنستا ہے. میری تو جانیں نکل گئی. میں تیزی سے بھاگی. میرے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر فوزیہ کہنے لگی کیا ہوا اب تمہیں؟ کیا کچھ دیکھ کر آئی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں میں تو پاس بھی نہیں گئی، چلو چلتے ہیں. اتنا کہہ کر میں اس کو تیزی سے لے کے وہاں سے نکل آئی. ڈر تو میں بہت زیادہ گئی تھی کیونکہ میں نے خود ہنسی کی آواز سنی تھی اور وہ ہنسنے کی آواز بھی بہت زیادہ بھیانک تھی، جیسے کوئی مرد عجیب و غریب انداز میں ہنس رہا ہو. ہم لوگ واپس آ گئے. تھوڑا سا میرا سر بھاری سا ہوا تھا. مجھے لگا کہ شاید پہلی بار اتنی دور تک چل کر گئی ہوں تو اس سے تھک گئی ہوگی. میں نے امی سے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے، میں سونے لگی ہوں. امی نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم سو جاؤ. امی جو تھی وہ آنٹی کے ساتھ چلی گئی شادی والے گھر میں. فوزیہ جو تھی وہ گھر کے کام کاج کرنے لگی اور میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی. ایک دم سے میرے کان کے پاس بہت بھاری سی کوئی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت زیادہ غصے سے چلا رہا ہو. بہت غصے سے کسی نے مجھے پکارا ہو. خوف سے میری آنکھ کھل گئی. کوئی بھی نہیں تھا. مجھے لگا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے. میں اٹھ کر بیٹھ گئی. میں نے فوزیہ کو آواز دی اور کہا کہ پلیز مجھے پانی دے دو اور امی کہاں پر ہے؟ وہ پانی لے کر آئی. میں نے پانی پیا
اور وہ کہنے لگی کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے سے کہا کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، بس میں سوئی تھی تو ایک دم سے پیاس لگ گئی مجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھانا بنا رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں، تم بھی فریش ہو جاؤ، میں تمہیں چائے بنا کر دیتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ بس میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ گئی اور میں پھر لیٹ گئی۔ ابھی میں نے کروٹ ہی لی تھی، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے بالوں میں کسی نے ہاتھ لگایا ہو، وہ ہاتھ ایسا تھا بہت سخت۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ڈر گئی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پھر فوزیہ کو بلایا اور کہا کہ کمرے کی لائٹ آن کر دو، اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا۔ اس نے لائٹ آن کر دی۔ ہلکی ہلکی سی بارش شروع ہو گئی۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی، باہر بالکل اندھیرا ہو گیا، مغرب ہو چکی تھی۔ تبھی ایک دم سے فوزیہ کمرے میں چائے لے کر آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ میں واش روم میں گئی، فریش ہو کر باہر آئی تو کمرے میں آنے لگی تو ایک دم لائٹ آف ہو گئی۔ گاؤں میں بارش ہونے کی وجہ سے لائٹ آف ہو چکی تھی، ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ ان کا گھر بھی بہت بڑا تھا۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، ایک دم سے میں کسی بہت سخت وجود سے ٹکرائی، جس طرح سے میرے سامنے کوئی پلر تھا۔ میں بہت زور سے ٹکرائی اور ایک دم سے میری چیخ نکل گئی کہ یہ کیا ہے۔ اتنے میں فوزیہ نے لالٹین جلا لی تھی۔ اس نے پلٹ کر کہا کہ کچھ بھی نہیں، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ ابھی مجھے ایسا لگا کہ میں بڑی سخت چیز کے ساتھ ٹکرائی ہوں۔ اس نے کہا کہ شاید تم اندھیرے میں دیوار کی طرف تو نہیں چلی گئی تھی؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں تو یہاں سے ہلی بھی نہیں ہوں۔ ایسا لگا کہ جیسے کوئی بہت سخت چیز مجھ سے ٹکرائی ہے، پتہ نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، لائٹ آ گئی اور امی وغیرہ بھی واپس آ گئے۔ امی نے کہا کہ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ میں نے انہیں کہا کہ بس سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امی نے کہا کہ نہیں پھرنا تھا نا باہر اتنا، اب تھک گئی ہوگی تم۔ امی کے پاس کافی دیر میں لیٹی رہی۔ اس کے بعد ہم سب نے کھانا کھایا۔ فوزیہ کہنے لگی تم جس ٹائم سے کنویں سے ہو کر آئی ہو تو مجھے تھوڑی سی اداس سی اور بیمار سی لگ رہی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسی طرح سے دیر رات کے ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ صبح ہو گئی، آج شادی کا فنکشن تھا، مہندی تھی۔ دن بھر ہم لوگ تیاریاں کرتے رہے، کون سے کپڑے پہننے ہیں، کیا کرنا ہے، یہ وہ پتہ ہی نہیں لگا۔ گاؤں کی کچھ عورتیں اور لڑکیاں بھی ملنے کے لیے آئی تھیں۔ ہم لوگ تیار وغیرہ ہو کر شادی والے گھر میں چلے گئے۔ شادی والا گھر بہت بڑا تھا، وہ بھی پوری حویلی تھی جہاں پر انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ میں دلہن سے ملی، مجھے بہت اچھا لگا۔ تبھی ایک دم سے میں تصویریں بناتی جس طرف ان لوگوں نے ساری سیٹنگ کی ہوئی تھی اس جگہ کی بھی میں نے تصویریں بنائی۔ ابھی میں تصویریں بنا ہی رہی تھی، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے مجھے کسی نے آواز دی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے مجھے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا، جس طرح سے کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے باقاعدہ مجھے آواز دی اور کہا میری بات سنو۔ میں نے پہلی بار کسی کو دیکھا تھا، مجھے لگا کہ شاید یہ بھی کوئی رشتہ دار ہوگا، مجھے تصویریں بناتے دیکھ کر شاید منع کرنے لگا ہوگا۔ میں نے کہا کہ جی کون ہے آپ؟ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی اردو سن کر میں بڑی حیران ہوئی، بالکل ایسے ہی بول رہا تھا جس طرح سے ہم شہر کے لوگ بولتے ہیں، جبکہ میں جس دن سے آئی تھی وہاں پر کسی کو بھی اردو نہیں آتی تھی۔ مجھے اپنی طرف بلا کر وہ آگے کی طرف چلنے لگا اور اس طرف آگے حویلی میں بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کون ہے آپ اور مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ جب ایک دم سے اس نے کہا کہ میری بات سنو۔ وہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں ڈر رہی تھی، میں ادھر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کوئی چیز مسلسل مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، یہاں تک کہ میں اس کی بات سننے کے لیے آگے چلی گئی۔ جو ہی میں نے جا کر دیکھا، ایک بھیانک چہرے والا کوئی مرد تھا۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، کالا سیاہ چہرہ تھا، سرخ آنکھیں تھی۔ میں نے جو ہی اس کو دیکھا میری جان نکل گئی، میری ایک بھیانک چیخ نکلی۔
میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ سب گھر والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہاں پر پہنچے تو میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب میرے آس پاس تھے۔ سب نے پوچھا کہ میں وہاں پر کیسے گئی۔ میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا۔ سب ڈر گئے۔ فوزیہ نے بتایا کہ یہ اس کنویں کے پاس گئی تھی جہاں پر اس جن کا بسیرا ہے۔ میں نے اسے بہت منع کیا تھا، اسے کوئی دم وغیرہ کروائیں، شاید اس پر اثرات ہو گئے ہیں۔ امی تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں رونے لگی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور امی سے بار بار کہہ رہی تھی امی مجھے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے اس مخلوق کو دیکھا ہے 2 سے 3 بار۔ اس گھر میں بھی، ماموں لوگوں کے گھر میں بھی مجھے محسوس ہوا ہے کہ کوئی چیز ہے میرے آس پاس۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم کیوں گئی تھی وہاں پر۔ میں نے کہا کہ میں تو صرف تصویریں بنا رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ اس میں کوئی سچائی بھی ہوگی۔ رات ہونے تک میری طبیعت بہت خراب ہوگی، مجھے بہت سا بخار تھا اور میرے چہرے پر، بازوؤں پر نیل سے پڑ گئے کیونکہ وہ اس مخلوق کا اثر تھا۔ تبھی وہاں پر ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھے دم کیا اور کہا کہ اس کے اوپر آسیب ہو چکا ہے، اس کنویں کے جن کا، وہ اس کے پیچھے لگ گیا ہے اور اس پر حاوی ہے، اس بچی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، جتنی جلدی ہوتا ہے اس کو یہاں سے لے جاؤ، اگر اس کو یہاں پر رکھو گی تو وہ مخلوق زیادہ نقصان دے گی۔ رات بھر امی میرے پاس بیٹھی رہی، مجھے دم کرتی رہی اور میں رات بھر ڈرتی رہی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتی تھی، نیند میں مجھے ڈراؤنے خواب میں وہ نظر آتا تھا، وہی کنواں۔ اگلے دن امی وغیرہ مجھے لے کر واپس آ گئے ملتان۔ بہت ڈانٹا سب نے، لیکن جو ہونا تھا اس کو کون ٹال سکتا تھا۔ واپس آ کر بھی اس مخلوق نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مجھے میرے کمرے میں وہ بھیانک نظر آنے لگا، بھیانک روپ میں، ایک مرد کے روپ میں۔ میں کمرے میں داخل ہوتی تھی، وہ سامنے بیٹھا ہوتا تھا، میں چلا کر باہر نکل آتی تھی، میں اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ میرے والدین مجھے لے کر بہت سے بزرگوں کے پاس، صاحب علم لوگوں کے پاس میرے علاج کے لیے بھاگے۔ 3 ماہ تو مجھے کوئی علاج نہیں ملا، یہاں تک کہ مجھے دورے پڑنے لگ گئے۔ باقاعدہ طور پر میرا دماغ، میرے کان، میری زبان کوئی چیز جکڑ لیتی تھی اور مجھے باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں۔ بعض اوقات تو میری آواز بھی بدل جاتی تھی۔ پھر حضرت شاہ رکن عالم کے مزار پر ایک بزرگ تھے، ان کے پاس مجھے لے کر گئے۔ ان بزرگ نے مجھے دم کیا، حصار کیا، ایک تعویذ میرے گلے میں پہنایا تو میں چیخیں مارنے لگ گئی، کیونکہ جب انہوں نے مجھے تعویذ میرے گلے میں پہنایا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کوئی میرے گلے کو دبا دے گا اور مجھے جان سے مار دے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمت رکھو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے مجھے دم کیا تو باقاعدہ ایسا لگا میرا گلا کسی نے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت بھیانک جن اس لڑکی پر عاشق تھا، اگر اس کو آپ لوگ یہاں پر نہ لے کر آتے تو شاید وہ جن اس کی پوری زندگی ہی برباد کر دیتا، جان سے بھی اس کو مار سکتا تھا۔ غرض یہ کہ 6 ماہ میرا علاج ہوتا رہا، تعویذات پیے بھی، دم کروانے بھی جاتی تھی، تب جا کر میری اس مخلوق سے، اس آسیب سے جان چھوٹی۔ میری ایک غلطی نے مجھے بہت نقصان دیا، میری ایک چھوٹی سی غلطی سے میں نے بہت نقصان اٹھایا۔ جب میرے اوپر وہ جن حاوی ہوتا تھا، جب مجھے دورے پڑتے تھے، میں اتنی بیمار رہتی تھی کہ جب میں پڑھنے جاتی تھی، جب کوئی بھی مجھے ملتا تھا تو سب یہی کہتے تھے کہ تمہارا کلر بہت زیادہ یلو ہو چکا ہے، تم اتنی کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہو۔ یہاں تک کہ اکثر کالج میں بھی بیٹھے بیٹھے میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، میری آنکھوں سے پانی بہنے لگ جاتا تھا اور باقاعدہ لگتا تھا کہ میرا سر کسی نے پکڑ لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ گھر سے باہر کبھی میرے اوپر دورے کی کنڈیشن نہیں بنی، لیکن گھر میں مجھے 2 سے 3 بار دورے بھی پڑے تھے۔ میں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی کہ ایک بار مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، جب کبھی بھی میں اپنے کمرے میں دوپہر کے ٹائم بھی جا کر لیٹتی تھی، سونے کی کوشش کرتی تھی تو میرے کمرے میں بہت بھاری سانس لینے کی آواز آنے لگتی تھی اور وہ بھیانک چہرے والا جن اپنا آپ ظاہر کرتا تھا۔ میں نے
तकरीबन 6-7 माह बिल्कुल भी आईना नहीं देखा। मैं आईने के सामने जाती थी तो मुझे वो भयानक चेहरे वाला जिन अपने पीछे नजर आता था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, दिमागी हालत भी अजीब हो चुकी थी। हर चीज़ से डरना, खुद से डरना, चीखें मारना, रोते रहना, बहुत बुरे हालात थे। मेरे वालिदैन की दुआएं, सबकी दुआएं, और अल्लाह से रो रो कर मैंने जो माफ़ियाँ मांगी, तब जाकर उस मखलूक से मेरी जान छूटी और मेरा इलाज हुआ। कभी भी किसी ऐसी जगह पर मत जाएं जिसके बारे में आपको सब बता रहे हूँ कि वहाँ पर जिन्नात हैं, वहाँ पर भयानक मखलूक का बसेरा है। काश मैं जिद ना करती अपनी कज़न के साथ और वहाँ पर ना जाती तो मुझे इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। 5 साल बीत गए, उसका साया तो मेरे से हट गया, लेकिन अभी भी कभी कभार मैं डर जाती हूँ। मुझे खौफ आता है, मुझे कभी कभार डरावने ख्वाब आते हैं। अब मुझे कभी दौरे की कंडीशन नहीं हुई, लेकिन अभी भी कभी कभार मैं डर जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ। अभी भी मेरे गले में तावीज़ है। कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको इतनी तकलीफ हो, क्योंकि जिन्नात जब किसी इंसान पर हावी होते हैं तो उसको बहुत तंग करते हैं। मैं नमाज नहीं पढ़ सकती थी, बहुत डरती थी नमाज पढ़ते हुए, क्योंकि मुझे खौफ आता था कि कहीं मैं नमाज में कोई गलती ना कर दूँ। अजीबोगरीब वसवसे और वहम पढ़ते रहते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, और अल्लाह ने मुझे उस अजाब से निजात दी है। ये मेरी ज़िंदगी के पुरसरार वाक़यात थे। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। जैसे ये थे कुछ पुरसरार वाक़यात जिनसे ये सबक भी मिलता है कि महज कुछ लम्हों की उस तजस्सुस की वजह से, उस तजस्सुस को दूर करने के लिए कि वो जगह कैसी होगी जो जिन्नात के लिए मशहूर है, उन जगहों को नहीं देखना चाहिए। और नौजवान लड़कियों को तो बिल्कुल भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जो आसिफ ज़दा मशहूर हो। कहते हैं कि जिन्नात अगर इंसान पर हावी हो जाए तो बाज़ औक़ात तो मरते दम तक उनका पीछा नहीं छोड़ते। अल्लाह से हमेशा रहम मांगे और अपनी हिफाजत की दुआ करें। ये थे आज के पुरसरार वाक़यात। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों के पुरसरार वाक़यात शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए कि ईमेल आईडी nursheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नए पुरसरार वाक़यात में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।